सेठ आबिद हुसैन। कितना सोना पाकिस्तान लेके आए, पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स जिसे पाकिस्तान का हीरो कहा गया, कराची के माहीगीरों से अरब शयूख तक और अरब शयूख से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईवान सदर तक, हर जगह मरासिम। ये पकड़े गया कराची एयरपोर्ट पे 1958 में, अप्रैल 58 था। पुलिस की कस्टडी में हथकड़ी लगी। अभी उसने, उनके कस्टम हेड ने ये जुमला कहा कि 2000 तोले सोना बरामद किया शेख आबिद हुसैन से, पंजाब का है, स्मगल कर रहा था। ये वही हाथ इन्होंने, हथकड़ी बंधी हुई थी, एकदम नारा लगाया, झूठ, गलत, मुझसे 3100 तोला था सोना था, वो निकला गया 1100 कहां गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कई वाकयात ऐसे हैं जिसकी बिना पर जनरल ज़ियाउल हक के इनसे मरासिम बड़े देरीना ताल्लुकात कायम हो गए। सेठ आबिद दौलतमंद तरीन शख्स थे। वफाकी हुकूमत को ये ऑफर की कि मुझे इजाजत दे दें, 3 साल में पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दूंगा। उनको एटमी ताकत बनाने में मैं जो किरदार अदा कर सकता हुआ, जितनी दौलत दे सकता हुआ, जितने असासे दे सकता हुआ, वो दे के सामान लाऊंगा और फ्रांस से डील भी करवाऊंगा। भारत के सोने की स्मगलिंग के जितने ग्रुप्स बड़े हैं, उन सब से एग्रीमेंट था सेठ आबिद का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड किंग ऑफ पाकिस्तान सेठ आबिद हुसैन की। ये कितना सोना पाकिस्तान लेके आए और इनको पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स क्यों कहा जाता है। आज के पॉडकास्ट में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, सेठ आबिद, इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स, ये कौन था और क्या ये शुरू से ही रिच था या फिर बाद में आके सेठ आबिद का नाम बना और इसके साथ ये टैग लगा कि गोल्ड किंग ऑफ पाकिस्तान कहा गया ऐसे, ये भी बताइए। शेख आबिद हुसैन इनका पूरा नाम। कसूर ये लाहौर से मुत्तसिल और बुल्ले शाह की बस्ती, वहाँ की पैदाइश, ठीक है। और वालिद सोने के ताजर, मामूली से बड़े लेवल के नहीं। जिंदगी का बेशतर हिस्सा पाक भारत सरहद गंडा सिंह वाला जो है, ये कसूर के साथ जी, वहाँ परवरिश भी वहीं पाई, पढ़े भी वहीं। लाहौर से कराची, कराची से दुबई, दुबई से इंडिया और इंडिया से अमेरिका। जिस कदर सफर सेठ आबिद ने किए जहाज के, शायद किसी ने बस में इतनी बार सफर ना किया हो। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा है हीरो, पाकिस्तान के हीरो, वो सोने के स्मगलर कहे जाते हैं, सोने के बादशाह कहे जाते हैं, किंग ऑफ गोल्ड। एक लफ्ज उन्हें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार न्यूज़ ने दिया, सोशल डैक्वेट, समाजी डाकू, समाजी डकैत। कि एक तरफ उनकी ज़िंदगी का पहलू रफ़ाही, फलाही, हमदर्दी के काम है, इंसानियत की फलाह के लिए, तो दूसरी तरफ जराइम से भरपूर ज़िंदगी। एक तरफ बच्चियों की इज्तिमाई शादियों ब्याहों के चर्चे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ गिरफ्तारी का मामला, फिर फरार के रास्ते। पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में इससे बड़ा सोने का स्मगलर नहीं कहा गया किसी को जितने सेठ आबिद को कहा गया। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पकड़ा, गिरफ्तार जरूर किया होगा 2-4 बार उनको, लेकिन किसी एक मुकदमे में चालान नहीं हुए, किसी एक केस में चालान नहीं हुआ। क्यों? फरार के रास्ते बहुत थे उनके पास। कराची के माहीगीरों से अरब शयूख तक रसाई और मरासिम,
सेठ आबिद का खासा था। ठीक है। इन्हें लक़ब दिया गया हाजी साहब का। अच्छा। हाजी साहब, लोग हाजी साहब कह के पुकारते थे। हज किया था उन्होंने? हाँ जी, कई कई हज किए, हाँ, अलहाज थे। ठीक है। और सुने, एक अहम बात यह है कि अदना से मुलाजिम कारकुन से ईवान सदर तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, सेनेट, मुश्तरका ईवान, उनकी गुलाम गर्दिशों तक सेठ आबिद की बाज गश्त थी। और इस तरह का नहीं शख्स कि एकदम मंजर आम पे आ गया। सर ये मामूली सा शख्स इतना रिच कैसे हो गया? सुने ना, वही बताने लगा हूँ। इनके वालिद साहब सोने के छोटे से ताजिर थे, कराची चले गए। ठीक है। कराची बंदरगाह है, वहाँ माही गिरोह से ताल्लुक हुआ, हाथों हाथ लिया इन्होंने। एक भट्टी साहब, भट्टी थे, बड़े नामवर भट्टी थे। वो भट्टी के जरिए इन्होंने जो समुद्री रास्ते, बहरी रास्तों, आबदोजों के जरिए सोना आता था स्मगल होके, तिजारत के गर्ज से, जो भी कह लें आप, ठीक है, वो माही गिर उठा के बाहर बर्दारी करते, बाहर पहुंचाते। उस माही गिरों के नेटवर्क तक इनके वालिद की वजह से इनकी रसाई हो गई। और फिर आबिद हुसैन शेख जो है वो सेठ आबिद के रूप में दिखाई दिया। पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स, जिसे पाकिस्तान का हीरो कहा गया, कराची के माहीगिरों से अरब शयूख तक, और अरब शयूख से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईवान सदर तक, हर जगह मरासिम इनके। ठीक है। 1958 में पहली बार नाम सुनने में आया, 1958 में। ये 33 में पैदा हुए। अच्छा। 1933 की पैदाइश है, जिला कसूर की। 58 में वालिद के साथ गए थे तिजारत की गर्ज से। 58 में पहली बार इनका नाम सामने आया। कराची पुलिस की कस्टडी में इनको पकड़ा गया। बहरी जहाज से सामान आया, मुखबरी हो गई, पकड़ लिया। ये पहली बार था कस्टम्स ने। ठीक है। कस्टम काम खड़े होते, पकड़ लिया। पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जर्नलिस्ट थे, प्रिंट मीडिया था ना, तो जर्नलिस्टों को बुला के तशहीरी। अच्छा, तशहीर का लफ्ज़ मेरे सामने आया। तशहीर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्होंने पकड़ा था, उन्होंने अपने लिए तशहीर की। शेख सेठ आबिद हुसैन तशहीर के खिलाफ थे। अपना नाम, एक दो इंटरव्यू दिए, मैंने बड़ी कोशिश की इंटरव्यू लेने की, मैं नहीं कर सका, कोशिश कामयाब नहीं हुई मेरी। अच्छा। ये पकड़े गए कराची एयरपोर्ट पे 1958 में, अप्रैल 58 था। ये उतरे, कस्टम मुकाम ने पकड़ लिया। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की कस्टडी में है, हथकड़ी लगी हुई। एक पिक्चर भी इनकी हमने पिक्चर में हथकड़ी लगी हुई। अखबार में इसके सामने पेश किया और एक प्रेस रिलीज जारी की, उनको रिलीज जो कॉन्फ्रेंस की होती है वो दी, जिसमें लिखा था कि हमने कसूर के रहायशी कराची बंदरगाह से आ रहा था शेख आबिद हुसैन, शेख आबिद नहीं था नाम उस वक्त, शेख आबिद हुसैन, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया। पंजाब का है, पंजाब के नाम पे। इनसे 2000 तोले सोना, 2000 तोले सोना, ईंटें, सोने की ईंटें समझ लें, ईंट कहते हैं बिस्किट को, पीस को, ठीक है, वो 2000 तोले। अभी उसने, उनके कस्टम हेड ने ये जुमला कहा कि 2000 तोले सोना बरामद किया शेख आबिद हुसैन से, पंजाब का है, स्मगल कर रहा था, दुबई से यहाँ आ रहा था, हमने पकड़ लिया। ये वही हाथ, इन्होंने हथकड़ी बंधी हुई थी, एकदम नारा लगाया, झूठ, गलत। कस्टडी में कोई शख्स हो, पुलिस की हथकड़ियों में हैंडकफ हो, तो वैसे खौफजदा हुआ होता है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं ये अफसर साहब। मुझसे 3100 तोला था, सोना था, वो निकला गया, 1100 कहाँ गया? अच्छा, मतलब खुद ही वहां पे कराची के प्रिंट मीडिया समेत पूरे मुल्क के मीडिया में, इंटरनेशनली भी खबर चली है। ये कहा गया कि पंजाब के एक सोने के स्मगलर ने कस्टम और पुलिस हुकाम की जो कार्रवाई है उसकी कलई खोल दी, कलई खोल दी। ये क्या हुआ? उन्हें कहा 2000 तोले, 3100 तोले, 3100 तोला।
یہ 1100 تولے کہاں گیا؟ ہاں ان کا نام بن گیا. ٹھیک ہے. یہ پہلا واقعہ تھا جس سے بہت خوفناک ایشو جو ہے نا وہ کریٹ ہوا, اور لوگوں نے اس بات کی تعریف کی کہ ہے سمگلر لیکن پوائنٹ کیسا پکڑا ہے. جیل چلے گئے اسی خبر کی بنیاد پہ کہ جناب جھوٹ کے ذریعے ساری کاروائی کی گئی تھی. یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں, جتنے قانون نافذ کرنے لا انفورسنگ ایجنسی, کسٹم حکام سمیت, انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اسی بنیاد پہ ضمانت ہوئی, جیل سے باہر آ گئے. اچھا. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ شخص تھا جس کا پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے میں بڑا کردار ہے. اچھا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی واقعات ایسے ہیں جس کی بنا پر جنرل ضیاء الحق کے ان سے مراسم بڑے دیرینہ تعلقات قائم ہو گئے, بڑے گہرے. وہ تیسرا, بھٹو صاحب سے ناراضی, اختلاف. اچھا. اب آپ یہ سمجھ لیں اختلاف کس چیز کا رہا؟ سیٹھ عابد حسین شیخ حاجی, ان کے امارت دولت پہ کوئی شک نہیں. یہ پاکستان کے چند امیر لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو ان میں سر فہرست ہوں گے. ان کو پراپرٹی ٹائکون سب سے پہلے کہا گیا. صحیح. اور یہ اچھا, ابھی تک ان کا نام چلتا ہے. کچھ لوگ مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ ایڈا تو سیٹھ عابد دا پتر, یا اس طرح کے ضرور مثل بنی ان کی ابھی تک. وہ کسی امیر آ کے نا تشبیہ دینے تو بڑا امیر ہے, انہوں نے کہا تو بڑا بڑا سیٹھ عابد دیکھ, چاندتے جگہ لینی, تو چاندتے جگہ لینی. صحیح بات. یہ مثالیں مشہور ہیں. یہ سیٹھ عابد دولت مند ترین شخص تھے جی, اور اتنے دولت مند تھے کہ انہوں نے یہ کہا وفاقی ضیاء الحق کے دور میں وفاقی حکومت کو یہ آفر کی کہ مجھے اجازت دے دیں 3 سال میں پاکستان کے سارے قرضے اتار دوں گا. 3 سال میں؟ صرف 3 سال میں پاکستان کے سارے قرضے اتار دوں گا, اور پاکستان ہر قسم کے دیوالیہ پن سے باہر آ کر بریک ایون پہ ہوگا. معاشی ترقی اتنی دے دوں گا. یہ سیٹھ صاحب نے کئی بار اناؤنس کیا, یہ نہیں کہ ایک دفعہ. اب بھٹو صاحب سے اختلاف, آپ نے کہا بھٹو صاحب سے اختلاف یہ تھا, ان کی بیٹی تھی نصرت شاہین جی, لاہور سے کہیں جا رہے تھے کالج, سارے بھٹو صاحب کا دور تھا. ٹھیک ہے. ایجنسیاں آئیں گئیں, یہ وہ تصور ہوا, بچی آواز مغویہ برآمد نہ ہوئی. بینظیر بھٹو آکسفورڈ میں پڑھتی, لندن میں پڑھتی تھی. بالکل. وہاں سے وہ واپس آ رہی تھی یونیورسٹی سے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے. راستے میں ان کو اغوا کر لیا. یو کے سے اغوا کر لیا. تو لوگوں نے کیا کہا, وہ تو سوشل میڈیا تو نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا. دنیا بھر کے اخبارات میں چھپا, سیٹھ عابد کی بیٹی نصرت شاہین کے اغوا کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے پرائم منسٹر کی بیٹی اغوا ہو گئی. یہ گولڈ سمگلر تھا یا پھر گینگسٹر تھا؟ اب یہ ایک نئی تاریخ ہے, ایک نیا پہلو ان کی لائف کا, کہ آپ نے یو کے پاکستان بیٹھے ہوئے یو کے سے. ہاں, انہوں نے کہا جی ان کے گینگسٹر ہیں, ان کے تعلق قدرتی قاتلوں سے, یہ کہا سیٹھ عابد کے بارے میں. ٹھیک ہے. پرچہ مقدمے ثابت نہیں ہوا کبھی, لیکن کہا گیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا کرمنلز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا. انہوں نے بھٹو کی بیٹی کو اغوا کرا دیا, اپنی بیٹی کے اغوا کے بدلے میں. یہ شور مچ گیا. خیر وہ معاملہ جو ہے کئی لوگ پڑ گئے بیچ میں. انہوں نے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کب تک اغوا کروا کے رکھا ہے انہوں نے؟ چند دن بعد وہ رہا ہو گئی. وہ کوئی اور واقعہ, کوئی مسئلہ اور نکلا, لیکن سیٹھ عابد کا تعلق کم ہی تھا, لیکن اس سے جوڑا گیا, کو انسائڈ ہو گیا. اب بھٹو صاحب سے اختلاف یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایف ایس ایف, پولیس, ایف آئی اے اور کچھ اور ادارے, کسٹمز, قانون نافذ کرنے والے لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں, انہوں نے سیٹھ عابد کے مختلف ٹھکانوں پہ کئی بار ریڈ کیے. سیٹھ عابد یہ الزام لگاتے ہیں ان کے اقربا کہ بھٹو صاحب نے عرصہ حیات تنگ کیا سیٹھ عابد پہ. اختلاف ہو گیا,
لیکن بعد میں معاملات طے بھی پا گئے. اور جب پاکستان پہ امریکہ نے ایٹمی پھیلاؤ کے الزام میں پابندیاں لگائی، جس طرح آج کل ایران پہ ہے ریسٹرکشنز، وہ لگائیں تو فرانس سے کچھ سامان آ رہا تھا پاکستان، ٹھیک ہے، افزودگی کا، جس طرح پاکستان کے ایران کو دے رہا کہتے ہیں، فرانس سے سامان پاکستان آ رہا تھا صحیح ہے، ایٹمی پلانٹ کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، کچھ مشینری ریکوائرڈ تھی، وہ امریکن پریشر میں روک دی گئی. ٹھیک ہے، پیسے زیادہ ڈیمانڈ کیے فرانس نے. باوجود بھٹو صاحب کی مخالفت کے سیٹھ آباد میدان میں آئے اور ان کا پاکستان کی خاطر میرا سب کچھ قربان ہے. اختلاف اپنی جگہ پر، جتنا سامان فرانس بھیج رہا تھا، جتنے منہ مانگے قیمت کہے وہ میں ادا کروں گا. اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں میں جو کردار ادا کر سکتا ہوا، جتنی دولت دے سکتا ہوا، جتنے اثاثے دے سکتا ہوا، وہ دے کے سامان لاؤں گا اور فرانس سے ڈیل بھی کرواؤں گا. وہ ڈیل ہوئی، پاکستان ایٹمی پلانٹ کا سامان سارا کامرا آیا، کوٹا آیا، وہاں تنصیبات ہوئیں. اور پھر میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان 5 ایٹمی دھماکے کرنے میں کامیاب ہوا. یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ کردار جو ہے نا، دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ان پہ الزام لگایا انڈیا نے کہ پاکستان کا امیر ترین سمگلر آف گولڈ ہے یہ، امیر ترین. اور واقعی بات بھی ٹھیک. آج کل کے جو چند نام آپ لیں نا بڑے بڑوں کے، ان میں سر فہرست پھر بھی سیٹھ عابد کا ہی آئے گا. پراپرٹی کا کام تھا، اور اتنی پراپرٹی تھی کہ کوئی شہر ایسا ہوگا جہاں لق و دق زمینیں سیٹھ عابد کی ملکیت نہ ہو. یہ بات ٹھیک ہے. ایک اور بڑی اہم بات، بھارت کے سونے کی سمگلنگ کے جتنے گروپس بڑے ہیں ان سب سے ایگریمنٹ تھا سیٹھ عابد کا. ایک کو چیلنج کیا انہوں نے، بھارت کا نمبر 1 سمگلر تھا حاجی مستان، کلی تھا، وہ جو سامان لاتے وہ کلی تھا. کلی سے اسی طرح اس نے بندرگاہوں پہ عرب شیوخ کا سامان اٹھا کر اور شہرت پائی، اور پھر نمبر 1 سمگلر بن گیا سونے کا. اور سمگلر بننے کے بعد اس نے بھارت میں نمبر 1 ہونے کا دعویٰ کیا. درست ثابت ہوا. سیٹھ عابد نے اس کو چیلنج کیا، حاجی مستان کو، اور حاجی مستان کی تجارت کو سونے کی تباہ کر دیا. پاکستان، حاجی مستان ایک بڑا نام تھا. پاکستان، بھارت، عرب امارات، یو اے انکلوڈنگ سعودی عرب، وہاں حاجی مستان کا سودا آتا اور جاتا تھا. اسے سمگلنگ کہہ لیں، اسے تجارت کریں، جو بھی نام دیں آپ. اس کو چیلنج کر گیا سیٹھ عابد حسین، اور سیٹھ عابد کے چیلنج کے بعد حاجی مستان کا کاروبار دھڑام کر کے نیچے آ گیا. اور وہاں نام گونجنے لگا کس کا؟ سیٹھ عابد کا. پاکستانی سمگلر سیٹھ عابد حسین، اور جو کاروباری پارٹنر تھے وہ انہیں کہتے تھے حاجی صاحب. پاکستان کے حاجی صاحب. میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، کیا سونے کی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، اور اس میں کیا بہتر کوالٹی یہ اسمگل کیا کرتے تھے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا بسکٹ، اینٹ، جو بھی نام دیں اس کو، ان کے اپنے نام ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 سونا جو تھا نا، وہ سیٹھ عابد کے تجارت میں تھا. میں تجارت کہہ رہا ہوں، لوگ سمگلنگ کہتے رہے. ابھی نا 2025 پچھلے سال رانیا راؤ، بھارتی ایک سمگلر، ایک بہت بڑے سربراہ پولیس کی گینگ میں گرفتار ہوئی. بھارت نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی کہ یہ جو رانیا راؤ ہے، اس کو سرپرستی ہے آئی جی پولیس یا کمشنر پولیس کی بھارت کے. ٹھیک ہے. وہ شامل تھے. ان کا پاکستان میں 3 دہائیاں، 60 70 80، 3 دہائیاں. سن 60 کی دہائی، 60 سے 2 سال پہلے وہ 58 پکڑے گئے کراچی میں. وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی، 3 دہائیوں پر بادشاہت قائم رکھنے والے سونے کے سمگلر حاجی شیخ عابد حسین کے مقابلے میں رانیا راؤ سے بھی کم ہے. جو بھارت کی سب سے بڑی سمگلر پکڑی گئی خاتون سمگلنگ کرتے ہو سونے کی، انہوں نے کہا وہ اس سے کم ہے سیٹھ عابد سے. ابھی پچھلے سال یہ کمپیریٹیو اسٹڈی دی بھارت کی میڈیا نے. ٹھیک ہے. رانیا راؤ کے کیس میں. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ بھارت میں یہ ایک دفعہ گرفتار ہو گئے
सेठ आबिद गए वहाँ एग्रीमेंट करने, ठीक है, बम्बई में वैसे मैं आपसे- चांदनी चौक पे, अच्छा, चांदनी चौक मुंबई का, ठीक है, वहाँ एग्रीमेंट कर रहे थे, एमओयू साइन कर रहे थे। अब एमओयू समझ लें, साइन कर रहे थे हम्म। स्मगलर से, अच्छा, छापा पड़ गया, भारत को मुखबरी हो गई, छापा पड़ गया, ठीक है, वो पकड़ा गया जो साइन कर रहा था भारतीय, ये सही। निकल आए। ये कैसे निकले? बस यही फरार के रास्ते बहुत थे इनके पास। मैंने आपको बताया अच्छा, सेठ आबिद का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो किसी मुकदमे में चालान नहीं हुआ आज तक। ये आप कैसे कहें हो बहुत बड़ा सकता है? स्मगलर, इतना बड़ा स्मगलर, कभी नहीं। और कभी एक दफा, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नेटवर्क बड़े बड़े ताल्लुक में आए इनके, सारा कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कभी इनको गिरफ्तार करके चालान होते नहीं देखा। ये देखो, इनके ऊपर इल्जामात क्या क्या थे? सबसे बढ़ के सोने की स्मगलिंग का इल्जाम पहला, ठीक है, फिर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम था, अच्छा, एक दो कत्ल भी पड़े इन पे, अगवा भी पड़े इन पे, रियल स्टेट के काम में कारोबारी तनाज़ात, इख्तलाफी अमूर पे मुकदमात भी दर्ज हुए। ठीक है, एक अखबार नवीस है पाकिस्तान के बहुत नामवर, मैं फौत हो गए, मैं उनका दानिस्ता नाम नहीं ले रहा, जी जी, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े अखबार नवीस थे। आमीन। उन्होंने सेठ आबिद की एक दफ़ा की गिरफ्तारी पे, या रेड पे, रेड था गालिबन, हाँ बेनज़ीर भुट्टो के अगवा के बाद वाला रेड, उसमें लिखा सेठ आबिद एक लूमड़ी जैसा एक अय्यार मक्कार शख्स, लूमड़ी ये जैसा, सुर्खी है उसकी अखबार की। शेख सेठ आबिद हुसैन जी, एक लूमड़ी जैसा अय्यार मक्कार शख्स, लूमड़ी अच्छा। जैसा, ये लिखा, सुर्खी लगी। ये क्यों लिखा है? ये लिखा कि वो कहते हैं कि बड़ा मामला था इनका, शेख अच्छा। कबीला। अच्छा एक और बताऊँ मैं बात, जो ये सोने के मंशियात के, असलहा के, इवन इंसानी स्मगलर, ये स्मगलिंग जो करते हैं ना मुख्तलिफ तर्ज की, वो ज़्यादातर अपना मस्कन जो है ना वो सरहदी इलाका बनाते हैं। ये जो शेख कबीला था ना इनका, सेठ आबिद का, उनके वालिद का, वो कसूर शहर के साथ, चूँकि वो बॉर्डर है गंडा सिंह वाला, गंडा सिंह बॉर्डर, ये लाहौर में अमृतसर के साथ साथ शमशेर, जामन, ये मनावा से लेके और बसीन तक जितने सरहदी गाँव हैं वहाँ सारे में ये काम होता है। इसी तरह भारतीय हिस्से में अमृतसर, अटारी, ये जो साथ साथ बॉर्डर, शराब की स्मगलिंग, और आजकल तो पाक भारत सरहद पे बड़ा आसान हो गया है, वो जो जहाज उड़ते हैं क्या कहते हैं उसको, ड्रोन के जरिए बड़ी स्मगलिंग आजकल, ये क्या सुना तो है? ये अब जदीद तर्ज है, लेकिन उस वक्त की स्मगलिंग कितनी मुश्किल होती थी और कैसे करते हैं स्मगलिंग? माहीगीरों के जरिए, बता तो रहा हूँ मैं, माहीगीर जो थे वो सारे इनके कारिंदे थे, और माहीगीरों मजीद, जैसे आपने बताया इंडिया में भी कोई गैंग्स थे, कोई बहुत राब्ते में, बहुत ज्यादा। दुबई के भी कुछ लोग, क्या इन्होंने एक अपना सर्कल बनाया हुआ था जिसमें बहुत बड़ा सर्कल, अब तो दुबई महफूज पनाह नहीं है, अब तो सख्ती हो गई है, लॉ ऑफ लैंड बढ़ गया है, सख्तियाँ ज़्यादा हैं, पनाह नहीं मिलती आपको। उस वक्त एक माहीगीरों का नेटवर्क था जिसका सरबराह था कासिम भट्टी। ठीक है, कासिम भट्टी ऐसा जैसा क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ सेठ आबिद हुसैन, उनके वालिद से लेके सेठ आबिद तक, ठीक है, 2-3 नस्लों में इसका ताल्लुक रहा माहीगीरों का, और उसके ज़रिए ये गोल्ड किंग बने, और इसे किंग ऑफ सी पोर्ट भी कहते थे। अच्छा, शाह बंदरगाह, शाह बंदरगाह, बादशाह, बंदरगाह का बादशाह, ठीक है, भी था। फिर ये दुबई से समंदर के रास्ते जो गोल्ड स्मगलिंग, गोल्ड तिजारत कहते थे इसको, ये ट्रेड कहते थे, हम स्मगलिंग कह रहे हैं, या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्मगलिंग लिखा है, ठीक है, वो सेठ आबिद सब करते थे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि 3 दहाइयाँ 50, 60, 70 की जी, और 80 की कुछ। अच्छा सर, मैं 3.5 दहाइयाँ आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस टाइम पे क्राइम बीट भी कर रहे थे, इस दुरानिये में आपने क्या देखा कि किस तरह स्मगलिंग की जाती थी, और किन चीज़ों में डाल के गोल्ड या कोई मंशियात? भाई गोल्ड ओपन लिख के, गोल्ड मार्का लगा के, छुप छुपा के नहीं था, ठीक है, इसीलिए तिजारत कहते थे वो। भारत ने कहा स्मगलिंग है ये। अच्छा, अब मैं भारत की आपको बात बताऊं जी, दुनिया के तमाम ममालिक की निस्बत भारत में सबसे ज्यादा सोने की खपत, गोल्ड ओरिजिनल, ठीक है, चांदी की भी है, लेकिन सोने की चांदी की सबसे ज्यादा भी है, वैसे ये भी बात है, चांदी और सोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है भारत में, ट्रेड के लिए, स्मगलिंग के तौर पे, ठीक है,
اور جو بھارتی خواتین زیب تن کرتی ہیں سونا بھارت کا ایک علاقہ ہے جی اس میں خواتین زیر ناف بھی اچھا زیور پہنتی ہیں. زیر ناف فیشن ہے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک زیور سے آراستہ ہوتی ہیں. وہ اچھا لاد لیتی ہیں اپنے آپ پہ. ان کے کلچر میں ہے یہ کلچر ہے ان کا. صرف کان کے اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا چھوٹا سا کان ہے, اس میں 6 طرح کے زیور پہنے جاتے ہیں. ناک میں 4-5 جگہ پہ نتری ہیں. جو کپڑے ہیں ان میں زیورات سونا جڑا جاتا ہے. اچھا یہ بھارت میں استعمال بھی ہے. جیسے عام طور میں یہاں پہ پاکستان میں یہ لہنگے وغیرہ بنتے ہیں, ان کے اندر یا ہاتھ کا جو کام ہوتا ہے ادھر سونے کے ذریعے کام کیا جاتا تھا. سونے کا سب سے بڑا سونے کا استعمال کھپت ہر طرح کی بھارت میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں نے حاجی مستان کا تذکرہ کیا. قلی کے بعد وہ جلدی بھارت کا سب سے بڑا تاجر بن گیا سونے کا. اب آپ یہ سمجھیں بھارت میں حاجی مستان کی نسبت یہ جو سیٹھ عابد ہیں ان کی آمد و رفت زیادہ تھی. تجارت کا فن زیادہ جانتے تھے, تعلقات زیادہ تھے. بھارتی سونے کے تاجر جو ہیں صراف سمجھ لیں آپ, یا جن کے ہاں بھٹیاں ہیں, اس دور میں بھٹی ہوتی تھی, ورکشاپ جسے کہتے ہیں آج کل, وہ سونے کی بھٹی تھی جس میں پگھلاتے سونا, ٹھیک ہے, بسکٹ اینٹیں وہ زیور کی شکل دیتے تھے. وہ سب سے زیادہ بھارت میں جو تھا تعلق وہ سیٹھ عابد کا تھا. اور سیٹھ عابد نے وہاں میرا خیال ہے کہ جو بھارت ہے نا, بھارت کا تاجر سمگل کہہ لیں اس کو, گولڈ ٹریڈر اس کا نام ہے, گولڈ ٹریڈر, گولڈ سمتھ, انہوں نے ان کو حاجی صاحب کا لقب دیا تھا. اچھا. اور وہ کہتے یہ تھے وہاں کے بھارتی تاجروں کے بقول کہ پاکستان کا گولڈ سمگلر حاجی بہت دیانتدار آدمی ہے. اچھا. 1-1 روپے کا حساب کتاب بالکل ٹھیک کرتا ہے, اس لیے حاجی صاحب کہتے ہیں. حاجی صاحب مانے ہیں, حج کیا وہ مانے نہیں ہے. حاجی صاحب نیک پارسا, دیانتدار, انصاف پہ مبنی کام کرنے والا. یہ میں نے بہت زیادہ ان سے سنا اور دیکھا. ٹھیک ہے, مطلب کہ اپنے کام میں کوئی ہیرا پھیری نہیں تھی, جو کہہ رہی ہے وہ اتنا ہی ہے. حج پر جو آمد و رفت ہے نا, جی, حج پر آنا جانا اکثر عمرے پہ, اس کے بارے میں حاجی صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ یہاں سے جاتے اور آتے وقت بھی سونا لے کے جاتے تھے, آتے تھے. یہ مشہور تھا ان کے بارے میں. اچھا, ایسا بھی کہیں ہمیں سننے کو ملا کہ یہ تھوڑے عیاش بھی تھے, کیا یہ بات درست؟ نہیں, غلط بات ہے. نہیں, یعنی مذہبی شخصیت تھے. اور لیکن جب ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, یہاں ایک ایئر ایونیو سوسائٹی تھی ان کی. اچھا. لینڈ ڈیولپر تھے نا, سوسائٹی کئی بنائی انہوں نے, کئی سوسائٹیاں بنائی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوسائٹی میں ان کا ایک بیٹا تھا شیخ الیاس, وہ قتل ہو گیا. محافظ سے گولی اچانک چل گئی, جیسے بھی تھی, وہ پہلے کا اچانک چل گئی, بعد میں قتل ثابت ہوا. ان دانستہ قتل تھا, قتل عمد. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ الیاس کے قتل کے بعد نا حاج صاحب گلے پڑ گئے, ایکٹیویٹی کم ہو گئی تھی, اللہ اللہ زیادہ کرتے تھے, باہر جانا چھوڑ دیا تھا, دنیا داری ترک کر دی تھی. لیکن ایک بات کہی جاتی ہے کہ ان کا ایک پہلو زندگی کا رابن ہوڈ کا بھی تھا. رابن ہوڈ کا وہ کیسے, وہ کیا کہانی؟ بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرتے تھے. اچھا. جہیز دیتے تھے کئی لوگ. ٹھیک ہے. کئی گھروں کی کفالت کرتے تھے. کہہ سکتے ہیں سینکڑوں شادیاں کی انہوں نے, سینکڑوں, کئی ایسے فنکشنز تھے. لیکن بیٹے کے قتل جو ہے نا, انہوں نے اس کو تھوڑا سا بہت زیادہ وہ کر دیا تھا. اصل میں یہ جو مین معاملات تھے نا, وہ جیل سے رہائی جو ہے, جب ان کی ہوئی 1958 میں پہلی بار گرفتار ہوئے تو جیل سے رہائی ہوئی نا, تو ان کا گھر تھا یہاں قصور میں, ضلع قصور, گنڈا سنگھ والا کے پاس. ٹھیک ہے. ابائی گھر محل نما تھا. اچھا. وہاں جشن ہوا بہت بڑا, بہت بڑا جشن ہوا. ٹھیک ہے. اس میں بڑے عزیز و قارب ان کے دوست احباب صاحب آئے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سن 60 میں جب یہ وہاں ایگریمنٹ کر رہے تھے بھارت میں, تو امرتسر پولیس نے ریڈ کر دیا. اس میں ہی نکل گئے جل دے کر پولیس کو.
فرار کے راستے بڑے حاجی صاحب کو آتے تھے. اور اس وقت جو سیٹھ پکڑا گیا تھا نا, بھارتی سیٹھ جس سے MOU ہو رہا تھا, اس نے بتایا کہ 45 اینٹیں 45, کچھ 44 کہتے ہیں لیکن 45 تھی, ٹھیک ہے, جو پولیس کی ریکوری میں لکھی, امرتسر پولیس نے لکھی کہ ہم نے 45 اینٹیں سونے کی برآمد کی جو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے سیٹھ عابد. یہ کہا ہم نے FIR میں لکھا ہے امرتسر میں 1960. اب یہ دیکھیں کہ 50 کی دہائی بھی اگر آپ شامل کر لیں تو یہ 3.5 دہائیاں بن جاتی ہیں. یعنی 58 میں گرفتاری, پھر 60 میں گرفتاری کا ریڈ بھارت میں, پھر اس کے بعد چل سو چل, تو یہ پھر 60 70 80 کی دہائیاں 3 اور آدھی دہائی اس کی بھی لگائیں 50 کی بھی, تو یہ 3.5 دہائیوں پر مشتمل جو ہے نا یہ حاجی صاحب کی کہانی ہے. لیکن میں نے کہا حکمرانوں سے تعلقات جنرل ضیاء الحق سے تو بہت تھے. بھٹو مخالفت ہونے کی وجہ سے ضیاء صاحب نے بھٹو کے مخالفین کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا تھا. اب ایک اور بات, جب بھائی صاحب فوت ہوتے ہیں نا تو بھائی موت مرے, ٹھیک ہے, جب فوت ہوتے ہیں ایسے بیمار ہوئے فوت ہوئے تو پرائم منسٹر عمران خان اس نے جس تعزیتی بیان جس دکھ بھرے انداز میں دیا اس سے پذیرائی کا پتہ چلتا ہے سیٹھ عابد کی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ شوکت خانم کو بڑے فنڈز دیے تھے. ہاں جی, شیخ عابد اس فنکشن میں موجود تھے جو شوکت خانم ہسپتال کی سنگ بنیاد کی تقریب تھی جی, اور بھارتی فنکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. یہ ہمارے جو نواسہ اقبال ہیں, میاں سلی کے بیٹے یوسف صلاح الدین جی, وہ بھی تھے بھارتی فنکاروں کے جھرمٹ میں تھے. وہ فنکار اور فنکارائیں تھیں, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا ڈونر جو اس وقت موجود تھا اس تقریب میں, اس کا نام ہے سیٹھ عابد حسین. سیٹھ حاجی شیخ عابد حسین سب سے بڑا ڈونر, سب سے زیادہ ڈونر, ڈونیشن ان کی تھی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے عمران نے ان کی ڈیتھ پر دکھ بھرے الفاظ میں تعزیت کیا, اور اس اظہار تعزیت میں, اظہار تاسف, اس میں یہ ان کی خدمات کو ایڈمائر کیا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سماجی رہنما اس دنیا سے چلا گیا. صحیح. مخیر حضرات کی فہرست میں ان کا نام ٹاپ آف دی لسٹ 10 افراد میں آتا ہے. اچھا. اور اس طرح کے کئی واقعات تھے ایسے. دلی میں کئی بار معاہدہ کیا تاجروں سے, امرتسر پولیس ٹھیک ہے بھی 2 دفعہ ریڈ کرتی رہی. پھر چمک ایک جیولری کی ایک تمثیل ہے. اچھا, چمک یہ سونے کی چمک ہوتی ہے. ٹھیک. سونا کی چمک جو ہے نا خود آدمی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. یہ جو چمک تھی نا جی, اس چمک کی وجہ سے حاجی صاحب کا نام بہت زیادہ تھا کہ چمک ان کے ہاتھ میں بہت تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ہاتھ جو ہے نا وہ چمک سے بھرپور تھے. ٹھیک ہے. ایک ان کے بھائی تھے حاجی اشرف, یہ 6 بھائی تھے, کوئی 6 بھائی تھے. ہاں جی. اچھا. ایک حاجی اشرف ان کے بھائی تھے, وہ بھی سونے کا کاروبار کرتے تھے. اور باقی سارے بھائی بھتیجے بھانجے سب انہوں نے اپنے صراف کے کاروبار میں شامل کیے. اچھا. سوہا بازار کے, سونارے کے, جول کے, جیولری کے, جیمز کے کاروبار میں شامل کیے. غیر بندے کو کاروبار میں شامل نہیں کرتے تھے, اسی کی وجہ سے کہ ٹریڈ سیکرٹس باہر نہ جائیں. کہ جو رموز ہیں اس کاروبار کے وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگیں. مطلب اپنے خاندان میں سے ہی لوگوں کو اپنے کاروبار میں شامل کیا جاتا تھا ان کی جانب سے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے نا کہ یہ رہتے تھے بارڈر ایریا میں, زیادہ تر لوگ بارڈر بیلٹ. اچھا, اس دور میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی چینل پہ, کسی شو میں اپنے, کہ BBC بارڈر بیلٹ کرائم. اچھا. کہ جو سرحدی علاقوں کے لوگ رہتے ہیں وہ ان کے بارڈر بیلٹ کے کرائم کے انداز مختلف ہیں, مخصوص انداز سے وہ کاروبار کرتے ہیں. اس کو سمگلنگ کہتے ہیں ہم, وہ تجارت کہتے ہیں. ان کی عادات بھی مختلف ہوتی ہیں, منفرد بھی ہوتی ہیں. اب یہ ایک عادت ہے کہ غیر کو کاروبار میں نہیں گھسانا. اس کے جو راز ہیں وہ فاش ہوں گے, رموز کھل جائیں گے, سیکرٹس آؤٹ ہوں گی. یہ ساری باتیں تھیں جو حاجی صاحب نے بڑا دھیان کر کے اور ان کو جو ہے اپنے لیے بہت
زیادہ، بہت زیادہ. ہوں، وہ طریقے جو ان کے والد صاحب ان کو ٹریڈ کے بتا گئے تھے، ہم سمگلنگ کہہ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ٹریڈ کے طریقے جو والد صاحب نے بتائے تھے اس کو انہوں نے چلایا. ایک ان کے داماد تھے، میرا شاید یاد ہے، شاید ہوں، غلام سرور، ٹھیک ہے. وہ میرا خیال ہے کاروبار ان کا لک آفٹر کرتے ہیں، اچھا. اور وہی کاروبار جو ہے نا دیکھتے رہے بیٹے کے انتقال کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی. اور یہ بھٹو سے اچھا، جو، ان کے کچھ بچے کہا جاتا ہے کہ اسپیشل چائلڈ بھی تھے، ایسا بھی؟ ہاں جی اسپیشل چائلڈ بالکل تھے، بالکل 2 بچے ان کے اسپیشل چائلڈ تھے، اسپیشل چلڈرن. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی شادی ایک ہی تھی؟ ایک ہی شادی تھی. ایک ہی شادی کی تھی. اچھا ایک بات مجھے کسی نے بتائی ہے، پتہ نہیں وہ تصدیق نہیں ہو سکی مجھے، ہوں، کہ کراچی میں جو ان کا گھر تھا نا اس میں ہوں. 6 بار ریڈ کیا پولیس نے، 6 بار ریڈ کیا گیا، 6 بار. لیکن پھر بھی پکڑے 3 نہیں بار وہ تھے جب بھٹو دور تھا. سندھ میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے، گئے. لیکن وفاق میں حکومت تھی بھٹو کی، ہاں. اس دور میں بھی ہوئے تھے. جس کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور وہ ریڈ ایک دفعہ تو بے نظیری کے اغوا کے بعد بھی ہوئے تھے. اچھا. تو یہ عجیب سی صورتحال تھی جس سے یہ گزرے. لیکن خاندان پورے کا پورا جیولری میں کے کاروبار، جیولری کا کاروبار جو ہے اس کے وسیع و ریز کاروبار ہے ان کا. جی. اور میں نے کہا چند دولت مندوں میں شمار ہیں. ہوں. ان میں سے یہ جو کاروبار ان کے خاندان میں تھا اب بھی ہے، اب بھی وہ کرتے ہیں ان کے خاندان کے لوگ. صحیح ہے. لیکن چونکہ بیٹے کی جو المناک ہلاکت ہے نا، اس کے بعد ان کے ساتھ بڑے مشکل مرحلے آئے، اور اسی مشکلات اور مسائل کے میں یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ان کی بیٹی، داماد اور اس کے بچے، نواسے پوتے نواسے میرے خیال شاید وہ ہیں لاہور میں. لیکن اب بھی لاہور میں 4-5 بڑی بڑی سوسائٹی ان کی ملکیت ہیں، اچھا. اب بھی ہیں. اور کئی زمینیں ایسی ہیں جن پر قبضہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ان کی ڈیتھ کے بعد. ٹھیک ہے. وہ عدالتوں میں بھی کیس زیر سماعت ہیں. اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاندان دولت مندوں میں شمار ہوتا ہے. اچھا. اور جو پراپرٹی ہے، اثاثے ہیں جو ان کے، وہ اب بھی اربوں میں ہیں. یہ ان کے سیٹھ عابد کی کہانی ہے. اور جو بڑے بڑے سیاستدانوں، بڑے بڑے حکمرانوں، تاجروں، عرب شیوخ، بھارتی تجارت سے وابستہ افراد، سمگلرز. اچھا ایک طرف تو ماہی گیر ان کے تعلق دار تھے نا، ایک طرف جہاز راں کمپنیاں جو تھیں ان کے مالکان ان کے بڑے تابع دار تھے. اچھا. جہاز راں کمپنی، وہ کیوں؟ بحری جہاز، ہوائی جہاز، وہ ان کے بہت ظاہر ہے امارت تعلق ان کا بن گیا تھا. تو ایسا یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے جتنی بھی یہ چیزیں بتائیں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے. 4 بار پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا. اچھا. ان پہ جو مقدمات بنے تھے بھٹو دور میں، وہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی قائم ہوئی. اس کمیٹی نے اس کو کیا تو تحقیق تفتیش. اس کے بعد ان کو باعزت بری کیا گیا، اور پنلٹی کے طور پہ ادائیگی جو سونا ان کا پکڑا گیا سارا کے سارا، وہ ادائیگی کے لیے کمیشن بن گیا. اچھا. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ قومی خزانے میں جمع کرا دے. بڑی تعداد میں سونا تھا وہ، بڑی تعداد میں. وہ تو جب میں نے آپ کو بتایا 3100 تولے سے پہلے نکلا تھا، ہاں، جس کو 2000 کہا تھا 2000 کا کسٹم حکام نے. اس کے بعد 45 سیٹیں انڈیا سے آ گئیں. اچھا ایک اور بتاؤں آپ کو بات، جی، ایک ایسے دن میں آ گیا 60s میں نا، امرتسر پولیس نے قصور میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا. امرتسر سے، بھارت سے آگے پولیس نے، بھارت سے آ کے پولیس نے ریڈ کیا. وہ کیوں؟ وہ اصول نے وہ 60s تک نا، جی، یہ ایک معاہدے کے تحت سنا ہے کہ معاہدہ تھا پاکستان کی پولیس سرحدی علاقوں کی، گنڈا سنگھ والے قصور کی، کراچی کے کھوکھرا پار والی سرحد کی، یہاں واقع والی سرحد کی، یہاں کی پولیس وہاں جاتی تھی. اگر کوئی ملزم بھاگ کے فرار ہو کے وہاں چلا جائے، مطلوب اچھا بھارتی حدود میں چلا جائے، پاکستان پولیس جاتی تھی. تو بھارت کی پولیس یہاں آ جاتی تھی. اگر پاکستان ان کو اطلاع ملی کہ یہاں ایک محل ہے، ٹھیک ہے، سیٹھ عابد وہ جو فرار ہوا کہاں سے، امرتسر سے، 60 امرتسر دلی دونوں جگہ سے، ان کو وہ یہاں رہتا ہے. امرتسر پولیس نے یہاں ریڈ کر دی. یہاں سے اینٹیں برآمد کر گئی سونے کی، لے گئی. وہ واپس آ گئی، وہ بعد میں پاکستان نے واپس لے لی. اس پہ بھی پاکستانی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو واپس دی جائے، سیٹھ صاحب کو، ان کی ملکیت ہے. وہ بغیر سپرداری کے انہوں نے دینے کے لیے گئی. پارلیمنٹ کا کمیشن جو بنا تھا انہوں نے کہا نہیں، آپ قومی خزانہ جمع کر. اچھا. اس طرح کئی واقعات بھرے پڑے ہیں.
اور سنا یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ پہ نا سینکڑوں خاندان ایسے تھے جو آبدیدہ تھے، غمگسار تھے، اور یہ کہتے سنے گئے کہ آج ہمارا سرپرست، ہمارا وارث چلا گیا. یہ لوگوں نے آئی وٹنس اکاؤنٹ دیا. بہرحال جو بھی تھا، ان کا ایک پہلو سمگلر کا ہے، ایک گولڈ کنگ کا ہے، ایک بھارتی تاجروں سے تجارت کرنے والے پاکستانی تاجر کا ہے، ایک رفاہی فلاحی شخص کا ہے جس نے کئی بیواؤں کی، یتیموں کی شادیاں کی. ایسا بھی ہے جس نے کفالت بھی کی لوگوں کی، وہ میں نے آپ کو بتایا. پھر ایسا بھی ہے جو پاکستان سمیت دنیا کی کئی ممالک کی پولیس کو مطلوب رہا. پھر ایسا بھی ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کی خدمات کو ایڈمائر بھی کیا. پھر ایسا بھی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا، پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے تجویز پیش کی اور یہ کہا کہ میں اتار دوں گا قرضے. یہ ساری باتیں، ان سارے پہلوؤں کو اکٹھا کر لیں، مجتمع کر لیں، تب سیٹھ عابد حسین بنتا ہے. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.